अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निसार साजिद और आज हम बात कर रहे हैं चंद दिन पहले डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कुछ अशार पर हमने गुफ्तगू की थी। तो हमारे एक मुफक्कर गुज़रे हैं सलीम अहमद। वो कहते हैं कि गालिब नक्श अव्वल है और इकबाल नक्श सानी, यानी पहला कुछ फ़िक्री पोर्शन जो है वो गालिब ने डिस्कस किया है और उसकी आगे एक एक्सटेंशन का नाम, उसकी बुलंदी का नाम जो है वो इकबाल है। तो इसलिए उन शेरों को मुकम्मल समझने के लिए गालिब के ये शेर समझना ज़्यादा मतलब कि ज़रूरी हैं। बल्कि मैं थोड़ा बता दूं, एक गालिब के बारे में ये बयान है कि बर्र सग़ीर में दो ही इल्हामी किताबें हैं, एक जो है वो गीता है और दूसरी दीवान गालिब है। इसी तरह एक मुफक्किर ने ये कहा है कि बर्र सग़ीर के पास दो बड़ी चीज़ें हैं, एक ताज महल और दूसरी जो है वो दीवान गालिब। और हज़रत इकबाल ने ये कहा था कि अगर मुझे कमरे में बंद कर दिया जाए और मुझे कुरान प्लस दीवान गालिब दे दिया जाए तो मैं दुनिया के तमाम अलूम बैठकर सीख सकता हूँ। तो गालिब के बारे में हमारी कुछ राय बेहतर नहीं रह गई, क्योंकि हम जो है वो अपनी तहज़ीबी तालीमात से बहुत दूर हुए हैं। तो बतौर ट्रेनर मुझ पर ये भी एक ड्यूटी आयद होती है कि मैं अपनी उस तहज़ीबी तालीम को जो है वो डिस्कस करता रहूं। तो गालिब का जो पहला शेर है जो कि इकबाल के उस शेर से जुड़ा हुआ है, जैसे इकबाल ने कहा, ज़िंदगानी है सदफ़ कतरा नीसा है खुदी, वो सदफ़ क्या कि जो कतरे को गौहर कर ना सके। तो ये अब इकबाल ने एक टारगेट बताया है कि ये होना चाहिए। अब गालिब क्या कहते हैं, दामे हर मौज में है हल्का सदकाम निहंग, देखें क्या गुज़रे है कतरे पे गौहर होने तक। हम पहले तो इसका थोड़ा नक्शा बना लेते हैं, फिर इसकी मानवियत की तरफ जाएंगे। गालिब कहते हैं कि बारिश बरस रही है, जैसे इकबाल ने कहा कतरा नीसा है खुदी, कि बारिश का एक कतरा जो है वो खुदी है और ज़िंदगी जो है वो सिप्पी है। तो गालिब कहते हैं कि बारिश बरस रही है और वो ना एक दरिया या समंदर पे बरस रही है और उसमें हर लहर के अंदर सैकड़ों मगरमच्छ हैं जो मुंह खोले हुए खड़े हैं इस एक कतरे के इंतज़ार में। फिर वो कहता है कि जब इतने चैलेंजेस हैं तो देखें कि उस कतरे को गौहर होने तक किन किन मराहिल से गुज़रना पड़ता है, उसे क्या क्या दुश्वारियाँ आएंगी, उसे क्या क्या मसाइल आएंगे, वो ये कह रहा है। ये मतलब उसका एक जो है ना वो सरफेस वैल्यू पर जो है ना वो मीनिंग बन गया कि बारिश बरस रही है और नीचे जो है वो मगरमच्छ सैकड़ों, हर लहर के अंदर सैकड़ों मगरमच्छ जो हैं वो मुंह खोले खड़े हुए हैं और उस एक कतरे ने सिप्पी तक पहुंचना है तो उसके रास्ते में इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं। तो अब हम इसकी थोड़ी जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में मानवियत ढूंढते हैं। अगर हम गौर करें तो हमारी इसी खुदी को एक अच्छी खुदी बनने के लिए या हमारी इस ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर इस जदीद दौर में। पहला चैलेंज ही ये है कि हमसे ना ज़िंदगी की मानवियत खो गई है। हम ना अब ज़िंदगी को एक बेमानी सी चीज़ समझने लग गए हैं। हम ज़िंदगी के जो है ना वो जो वसी और जो है ना बामानी किस्म के तस्वुरात थे उन्हें हम गुम कर बैठे। हमारे मुताबिक ज़िंदगी क्या बन गई है, ज़िंदगी जो है ना वो सिर्फ़ एक पेट की या इससे मिलती जुलती ज़रूरियात को पूरे करने की ही एक चीज़ बन गई। इसके अलावा हमारे टारगेट्स खो गए हैं। साथ में एक और चीज़ है कि मौजूदा माहौल जो है वो हमारी ज़िंदगी में ज़िंदगी की परवरिश करने वाली चीज़ें प्रोवाइड करने से जो है वो माज़ूर हो चुका है, कासिर हो चुका है। जैसे अगर हम बात करें,
ہمارا صرف میوزک اب اس طرح کا ہے کہ وہ ہمیں بڑا نہیں بننے دیتا، اس میں ننگے جسم دکھائے جاتے ہیں، اس میں ڈانس دکھائے جاتے ہیں جو انسان کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اس میں جو ہے وہ اس طرح کے تصورات متعارف کروائے جاتے ہیں کہ وہ نا ایک جنسی سے مطلب نا کشش میں انسان کھو کے رہ جاتا ہے۔ اگر ہم اسی طرح بات کریں اپنی شاعری کی، جو موجودہ شاعری ہے تو وہ بھی مطلب گئی گزری رہ گئی ہے، میں کسی ایک کا نام مینشن نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر ہم اپنے ٹی وی ڈرامہ کی بات کر لیں تو وہ بھی کوئی ایسا خاص جو ہے نا وہ مطلب کہ ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں ترتیب دے پا رہا کہ جس سے ہم بڑے انسان بن سکیں۔ اسی طرح ایون ہمارا جو ہے نا وہ مسجد کا بھی جو خطبہ ہے وہ دن بدن اتنا ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے کہ وہ جنت کا کوئی ایک ایسا نقشہ بیان کر رہے ہوتے ہیں جو کہ صرف ہماری جبلتوں کے لیے پرکشش نظر آتا ہے کہ حور کے ساتھ مباشرت ہے، یا پھر جو ہے وہ کھانے بہت لذیذ قسم کے ہوں گے، اس سے بڑھ کر کوئی اور بات جو ہے وہ مطلب زیادہ تر جو غالب حصہ ہے وہ ڈسکس نہیں ہو رہی۔ تو غالب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اتنے زندگی کے مسائل ہوں گے تو ہمیں مطلب کہ وہ کس طرح وہ جو قطرہ ہے وہ ایک موتی بن پائے گا، وہ سپی تک اول تو پہنچ نہیں پا رہا، اگر کسی طرح پہنچ بھی گیا تو اتنے سارے چیلنجز ہیں کہ انسان بڑا بننے سے رہ جائے گا۔ آج کل کی ایسے بہت سے فلسفے آ گئے ہیں جنہیں ہم نیلسٹک کہتے ہیں، نیلزم، یا کہ ہم جو ہے وہ ایک فلسفہ ہے جسے ہم لا معنویت کا جو ہے نا وہ نام دیتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی کو نا بے معنی کر رہا ہے۔ جیسے محسن نقوی کا ایک شعر ہے کہ ازل سے درپیش بے سمت سفر ہے پانیوں کو، کسے خبر کس کو ڈھونڈتا ہے میری طرح رائیگاں سمندر۔ یا کہ منیر نیازی کہتے ہیں کہ آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائیگاں تو ہے۔ یعنی ہم اس زندگی کو ایک ضائع ہو جانے والی یا ایک بے سمت سی جو ہے نا وہ کسی بے سمت ٹور سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں کچھ دیر کے لیے، نہ ہمارا کوئی مقصد ہے، نہ ہمارا کوئی جو ہے وہ ہمارا کوئی معنی ہے، ہم بس اس بہت بڑی کائنات میں ایک ہلکا سا ذرہ ہیں، کچھ دیر ہم یہاں پر رہیں گے اور پھر ہم ختم ہو جائیں گے۔ تو اس طرح ہماری جو وہ ایک اندر کی انٹرنل پاور ہے وہ جاگتی نہیں ہے۔ تو یہ مطلب کہ غالب کا ایک پہلا تصور ہے کہ دیکھیں کہ کیا گزرے ہے قطرے کو گہر ہونے تک۔ آگے وہ ایک بہت بڑی بات کرتے ہیں، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ بہت بڑا پوائنٹ ہے، اس پر کچھ وقت پہلے ہمارے وزیر اعظم نے بھی ایک بیان دیا تھا جو کہ خیر ہمارے ایک جو وہ قومی سطح پر ہم مسخرے سے بن چکے ہیں، ہم نے اس میں وہ اڑا دیا، نہیں تو بات بہت بڑی ہے۔ اگر ہمارا زندگی کی مشکلات کے بارے میں صرف مائنڈ سیٹ بدل جائے تو ہماری مشکلات آدھی ہو جائیں گی۔ کس طرح بدل جائے کہ ہم اگر یہ تسلیم کر لیں کہ زندگی یعنی ہستی پلس مشکل، یہ سمجھ لیں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ اب غالب کہہ رہا ہے غم ہستی کا اسد، اسد ان کا نام تھا، اسد اللہ خان غالب، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہونے کا جو غم ہے اس کا اور کوئی نہیں علاج کر سکتا سوائے موت کے۔ یعنی اس زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں مجھے ان کے ساتھ جینا ہے۔ اب صرف یہ تسلیم کر لیں تو ہمارے آدھے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے بابا جی واصف علی واصف کہتے ہیں کہ غم کسی واقعہ کو تسلیم کرنے میں جو دقت ہوتی ہے اس سے پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم جب مشکلات کو صرف تسلیم کر لیں یا یہ مان لیں کہ ہم نے ان مشکلات کے ساتھ جینا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے اندر اس کو برداشت کرنے کی ایک قوت پیدا ہو جائے گی۔
ہم چیزوں کو تب تک مشکل سمجھتے ہیں جب تک ان ایکسیپٹنس رہتی ہمارے اندر، ہم انہیں قبول نہیں کر رہے ہوتے، ہم انہیں مان نہیں رہے ہوتے۔ تو غالب کہتے ہیں غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، کہ میری اس زندگی کے مسائل کا اور کوئی حل نہیں ہے سوائے کہ میں مر جاؤں، کہ مرنے کے بعد انسان کو کوئی غم نہیں رہتا۔ آپ قبرستان کا کبھی وزٹ کریں تو وہاں ہر طرف ایک پرسکون سا ماحول ہوتا ہے، اس میں کوئی چیلنج نہیں ہے، کوئی کسی کو مسئلہ درپیش نہیں ہے، موسم کا کوئی ایشو نہیں ہے، کپڑوں کا کوئی ایشو نہیں ہے، ساتھیوں کو راضی کرنے کا کوئی ایشو نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو غالب اس حقیقت سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں کہ ہم اگر زندگی میں مسائل سے بھاگ رہے ہیں تو ہم یہ بہت بڑا ایک جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ اپنی مشکلات کا ہی محرک بن رہے ہیں۔ ہمیں ان مشکلات کا سامنا کر لینا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ یہ مشکلات تب تک میرے ساتھ زندہ رہیں گی جب تک میں زندہ ہوں۔ اگلے مصرعے میں وہ کہتے ہیں شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، کہ مجھے اب وہ موت کو سحر کہہ رہے ہیں۔ موت جو ہے وہ بڑے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک خوشخبری ہوتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے نا، جب ان کی جان لینے فرشتہ آیا تو فرشتے نے پوچھا کہ آپ نے اتنی لمبی عمر پائی تھی تو آپ نے کیسے گزاری عمر؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ تیرے انتظار میں گزاری ہے۔ تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں انہیں اپنی اس خالق کے سامنے کا انتظار رہتا ہے۔ جیسے سوچیں کہ وہ شخص جو زندہ ہے اسے میری باتیں سننا پڑیں گی، اور جو شخص اس عالم سے منتقل ہو جائے گا وہ جا کے اقبال کی باتیں سنے گا، وہ امام حسین کی باتیں سنے گا، وہ امام غزالی کی باتیں سنے گا، وہ امام رازی کو ملے گا، وہ جامی کو ملے گا، وہ ابن سینا کو ملے گا، ابن رشد کو ملے گا۔ یہاں پر ہم جیسوں کو ملنا پڑتا ہے۔ تو بڑے لوگ جو ہیں وہ موت کے اس طرف ہیں یا ہمارا خالق موت کے اس طرف ہے؟ تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ موت کے منتظر رہتے ہیں، آرزو نہیں کرتے لیکن منتظر رہتے ہیں۔ تو غالب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس دن تک ہر حال میں جینا ہے، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، کہ میرے یہ جتنے مسائل ہیں مجھے ان کے ساتھ جینا ہے، اور مجھے تب تک اس شمع کی مانند جلتے رہنا ہے جب تک جو ہے وہ صبح نہیں ہو جاتی۔ تو ہمیں زندگی کے مسائل کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو ہے نا وہ خودی اس کے کیا کیا چیلنجز آ رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ہم ان چیلنجز سے کس طرح لڑ سکتے ہیں۔ اس کا حل جو کہ اقبال نے دیا تھا، ہو اگر خود نگر و خود گر و خود گیر خودی، اس کی ہم کچھ ڈسکشن پہلے کر چکے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر ہم خود کو اچھا بنا لیں تاکہ جب موت کے وقت ہم اپنے خالق کے سامنے ہوں تو ہم سے وہ سوال کرے کہ میں نے تمہیں جو اتنی زندگی دی تھی اسے استعمال کر کے تم نے کیا کیا ہے، تو ہم کم از کم کچھ بتا تو سکیں۔ جیسے نا سر سید احمد خان نے یہ کہا تھا کہ جب قیامت کے روز اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم میرے لیے کیا لے آئے ہو، تو سر سید احمد خان کہتے تھے کہ میں اللہ کو جواب دوں گا کہ میں الطاف حسین حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں۔ اسی طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں یہ سوچ کر بہت اطمینان محسوس کرتا ہوں کہ جب میں اللہ کے سامنے پہنچوں گا تو اللہ مجھ سے یہ کہیں گے کہ جناح تم کیا کر کے آئے ہو، تو میں آگے سے کہوں گا کہ جی میں نے پاکستان بنایا، تو اللہ مجھے کہے گا ویل ڈن۔ تو ہم اپنی اس زندگی کو استعمال کر کے، انویسٹ کر کے، اپنے اس قطرے کو ان تمام چیلنجز سے، ان مگرمچھوں سے، ان جو ہے نا وہ باقی مسائل سے اس طرح بچا کے قطرے کو گوہر بنائیں گے کہ وہ ہمارے اللہ کے سامنے جو ہے وہ پریزنٹیبل ہو جائے، وہ اللہ کا سامنا کرنے لائق ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم نہ اس دن اللہ سے چھپتے پھر رہے ہوں اور ہم سوچیں کہ اوہو میں نے کیا کر دیا، میں نے اپنا سارا
وقت گزار دیا فضول کی چیزوں میں، جو کہ مجھے چھوٹا بنا رہی تھی، میں نے ان چیزوں میں اپنا وقت گزار دیا، یا صرف پیٹ کے لیے اپنا وقت گزار دیا، یا صرف اپنی چند جسمانی لذتوں کے لیے اپنا وقت گزار دیا، تو اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو بہت جگہ اس طرح کی آیتیں آتی ہیں کہ کافر کہیں گے کہ اگر ہمیں مہلت ملتی ہے تو ہم ایسا جا کر جئیں گے، اس طرح جئیں گے، اس طرح جئیں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آج سے اس طرح کا بن جائیں، کیونکہ زندگی صرف ایک بار ملی ہے، اور یہ ایک بار ہی کافی ہے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے۔ مزید انشاءاللہ شاعری سے ہم سیکھتے رہیں گے، اپنی زندگی کو بہتر کریں گے۔ استاد محترم احمد جاوید صاحب کہتے ہیں کہ تعلیمی ڈگریاں جو ہیں وہ میری معلومات میں اضافہ کرتی ہیں، اور جو لٹریچر ہے وہ میرے ہونے میں اضافہ کرتا ہے۔ تو ہم لٹریچر کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے، اپنے جو گزشتہ مفکرین گزرے ہیں، جو شعراء گزرے ہیں، ہم ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کی بہتری کے لیے استعمال کریں گے۔ اللہ آپ سب کو کامیابیوں سے نوازے۔ اللہ حافظ۔